बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बलूचिस्तान आवर के साथ आपका मेज़बान अताउर्रहमान खिलजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के तौर पे यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पे मनाया जा रहा है, और आज से इस दिन के मनाने का जो मकसद है, ठीक 2 साल कबल आज ही के दिन इंडिया ने कश्मीर की जो एक इनफरादी हैसियत थी, जो उसको एक ख़ुद मुख्तारी हासिल थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उस ख़ुद मुख्तार हैसियत को इंडिया ने रिपील किया। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A 35A और 370 जो है 370, उसको रिपील करते हुए कश्मीर की जो एक खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया। कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया ताकि इंडिया के जो एक कॉलोनियल एक अज़ाइम है उसकी तकमील हो सके। और ये जो इक़दाम था, इसकी हर हवाले से पाकिस्तान ने इसकी मुखालिफत की, और कश्मीरी आवाम दुनिया के जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं उन्होंने इसकी भरपूर तरीके से इसकी मुखालिफत की, क्योंकि उनके हकूक़ पर एक और डाका डाला गया। तो इस हवाले से आज का दिन जो है, इसके मनाने का मकसद भी यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात जो है उनके सामने आश्कारा की जाए कि कश्मीर के अवाम पर जो सदियों से जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, और उसमें इंडिया का जो एक बहुत बड़ा और एक नापाक जो रोल है, उससे दुनिया को आगाह किया जाए। और इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में अपने 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दावत दी है ताकि इस हवाले से हम गुफ्तगू कर सकें और कश्मीर की जो एक खुसूसी हैसियत है और कश्मीरी आवाम पर मुख्तलिफ अदवार में जो मुजालिम ढाए गए उससे आपको आगाह किया जा सके। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमानान हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाता हूँ। मेरे पहले मेहमान प्रोफेसर आरिफ साहब हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में IR बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के शोबे से वाबस्ता हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर बहुत गहरी निगाह जो है आप रखते हैं। हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम अकरम तरीन साहब हैं। आप हमारे एक मशहूर तजिया निगार और माहिर तालीम हैं। जबकि हमारे तीसरे मेहमान मोहम्मद अज़ीम भट्ट साहब हैं। आप कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी बलूचिस्तान के हेड हैं और एक हमारे सूबे के एक बड़े कश्मीरी रहनुमा हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है हम प्रोफेसर आरिफ साहब से करते हैं। प्रोफेसर साहब, अगर हम कश्मीर की तारीख़ पे निगाह डालें तो हमें ये बात पता चलती है कि कश्मीरी अवाम पर हमेशा मुजालिम जो हैं वो ढाए गए। 1819 में सिख गवर्नमेंट ने, रंजीत सिंह ने इस पर कब्ज़ा कर लिया कश्मीर पर, और कश्मीरी अवाम पर मुजालिम ढाए गए। फिर इसके बाद सल्तनत बरतानिया ने इस पर कब्ज़ा किया और मुजालिम का ये सिलसिला जारी रखा। फिर 1846 में जो एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो बदनाम ज़माने 75 लाख के एवज सारे कश्मीर का सौदा कर दिया गया। और उसके बाद फिर 3 जून प्लान में जब यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है तो उसमें क्लियर कट ये बात होती है कि जो रियासतें हैं वो अपनी जियोग्राफी और डेमोग्राफी को देखते हुए अपनी एनेक्सेशन का फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ फिर कश्मीरी अवाम पर जुल्म ढाए गए और कश्मीरी अवाम की राय के ख़िलाफ़ 80% से ज़्यादा मुसलमान, लेकिन उनकी राय के ख़िलाफ़ जो डोगरा डायनेस्टी है उन्होंने कश्मीर का इलाक़ जो है वो इंडिया के साथ कर दिया, और फिर इंडिया के मुजालिम अभी तक वो सिलसिला जारी है। तो ये जो एक तारीख़ है जुल्म की, एक दास्तान है जुल्म की, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बजा फरमाया अतारमा साहब आपने कि ये जो योम इस्तेसाल आज हम मना रहे हैं, ये इस्तेसाल आज से नहीं हो रहा कश्मीरियों का, बल्कि पूरी वादी कश्मीर का। डोगरा राज जब पाकिस्तान बना, वजूद में आया, उससे पहले ही जो कश्मीरी अवाम थे उन्होंने अपने डोगरा राज के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स शुरू कर दी थी। जब उन्हें पता चला कि वो उनकी डेमोग्राफी का जो एक रूल है, जो उनकी एक कुदरती तौर पर एक रिश्ता और नाता बनता है पाकिस्तान के साथ, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो उनके फ्रूट और वेजिटेबल्स की मार्केट हो, वो सारे रास्ते पाकिस्तान में आते हैं। मज़हब, इसके अलावा कल्चर, उनका सब चीज़ें पाकिस्तान से मिली। ये इस्तेसाल हमेशा से जारी रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेसाल ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत अब उनके साथ इस्तेसाल कर रही है, बल्कि पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो इस्तेसाल, बल्कि हमारे जो इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पर ये एक अनरिजॉल्व्ड एजेंडे के तौर पर पिछले
73 درس پہ موجود ہے. تو جو بین الاقوامی برادری کی بے حسی ہے اس معاملے کو حل نہ کروانے میں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ استحصال کا ایک حصہ ہے. تو عارف صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کے مائک کا تھوڑا سا ایشو ہے، جب تک سیٹنگ ہوتی ہے ہم اکرم ایسا ڈسپیوٹ جو اقوام متحدہ نے اپنے اوپر جس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کو حل کرانے کی، اس پہ از خود کارروائی کر کے بھارت اللیگل ان لافل جاریت جو ہے وہ اپنی بڑھاتا ہے کہ وہ نہت کشمیری ہمارے بھائی بہن وہاں پہ روزانہ ہندوستان کی فوجی فورسز کے گولے بارود اور بندوق کی نظر ہو رہے ہیں. یہ جو ایک المیہ ہے اس کو ہم ریالٹی نہیں بننے دیں گے، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کریں. پاکستان کبھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. لاز بنتے ہیں، جتنے بھی رول وہ ایکٹس بنتے ہیں، ان تمام تر میں ایک چیز کو جو سر فہرست رکھا گیا ہے وہ انسان کی خود اداری ہے، وہ انسان کی آزادی ہے، وہ انسان کا جو جس کو ہم لوگ فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں وہ ہے. لیکن جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو روکتے ہو، جب آپ انسان کی زبان کو لگام دینے کی کوشش کرتے ہو، جب آپ انسان کی سوچ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، جب آپ انسان کی جو ویژن ہے، جس طریقے سے وہ اپنی زندگی اور اپنا مقصد گزارنا چاہتے ہیں، جب آپ اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی ناکامی، آپ اپنی نااہلی، آپ اپنی بربریت، آپ اپنا ظلم چھپانے کے لیے، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے وہاں کا میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے. آپ دیکھیں اس وقت کشمیر میں کسی طرح کا کوئی بھی کوریج نہیں ہو رہا. اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی خاموش، اگر ہم نیشنل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی خاموش، اگر ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا بھی کوئی خاص پیش رفت اس حوالے سے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ لوگ وہاں پہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہاں پہ بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہوا ہے. ہم پاکستانیوں کا ایک موقف ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا اس وقت جو مسئلہ ہے، آپ کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کے عوام کے امنگوں کے مطابق حل کر لیں. ہم اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق آپ اس کو حل کر دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں لازمی اپنے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے، یا لازمی اپنے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانا ہے، یا کشمیر کو اپنی آزاد ریاست ڈکلیئر کرنا ہے.
چونکہ ہم سب کو پتہ ہے, پوری دنیا اس چیز کا گواہ ہے, ہندوستان اس چیز کی گواہ ہے کہ اس وقت جس طرح آپ نے کہا کہ 80% وہاں پہ مسلمان ہیں کشمیر میں, لیکن کشمیر میں اس وقت 98% لوگ جو ہے چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو, ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جب ان کی خواہش ہے تو آپ ان کی خواہش کو کس طرح پاؤں کے نیچے آپ نے اس کو رودا ہوا ہے, تو یہ انتہائی ظلم ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر انڈیا وہاں کوئی غلط کام یا انلیگل سٹیپ وہ نہ کر رہی ہوتی تو اسے پھر چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ میڈیا پروفیسر صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا, چونکہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو تھا آواز میں تھوڑی بہت وہ خامی آ رہی تھی, تو واپس وہ جو ہم ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف آپ بات کر رہے تھے اسی کو اگر آپ کنٹینیو کریں. جی میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ استحصال کشمیر کا اور کشمیر کے لوگوں کا صدیوں سے جاری ہے, اور اگر ہم ریسنٹ ہسٹری پر جاتے ہیں تو ڈوگرا راج کے خلاف کشمیری انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی, اور اس کے بعد اسی وقت پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی. لیکن کشمیریوں کی مرضی کے خلاف اور جو جون کا پلان تھا اس کے بھی اگینسٹ جو وہاں کے راجا تھے انہوں نے ایکسیڈ کیا ہندوستان کے ساتھ, جبکہ پورے ہندوستان میں پورے بر صغیر میں 562 کے قریب ریاستیں تھیں آزاد, جنہیں یہ موقع دیا گیا تھا کہ ان کے جو اس وقت کے رولرز ہیں وہ یا تو کشمیر یا تو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں, یا وہ تیسرا آپشن بھی تھا اس میں کہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس میں تو کوئی بھی نہیں گیا, لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ ڈیموگرافی کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا کلچر کیا ہے, ان کا ریلیجن کیا ہے, ان کی جغرافی کس طرف سے ملتی ہے. تو اس کے برعکس جب کچھ لوگوں نے اس میں انٹرفیئر کیا, خاص طور پر اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ہندوستان کے, انہوں نے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ جو اس تقسیم کے لیے جو پلان بنایا گیا تھا برطانیہ کی جانب سے, جو اپنی نو آبادی کو آزاد کر کے جا رہے تھے, ان کی طرف سے بھی کوئی صحیح رول پلے نہیں کیا گیا. وہ اس کو انریزالوڈ چھوڑ کر چلے گئے. بلکہ وہ ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے راستہ ہی انہوں نے راستہ, جی بالکل, جو ریڈ کلف ایوارڈ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اتنا ناجائز ریڈ کلف ایوارڈ ہے. جو ریڈ کلف صاحب تھے وہ پہلی مرتبہ ہندوستان آئے جولائی 1947 میں, اور اگست 14 اگست 1947 کو تقسیم ہوتی ہے. تو وہ قریباً 10-15 دن میں انہوں نے یہ لائن ڈرا کی ہے. ایک شخص جو کہ اس جغرافیہ سے ہی واقف نہ ہو, جو اس ایریا سے بھی واقف نہ ہو, اور ان کو جلدی جانا پڑا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ ہندوستان آئے تھے, تو ان کو موسم یہاں کا سوٹ نہیں کیا, وہ جولائی اور اگست کا, اور وہ بہت جلد واپس چلے گئے. اور اس کے بعد پھر بھی ان کے جانے کے بعد بھی اس میں امینڈمنٹ کی گئی, جو خاص طور پر گرداسپور اور فیروزپور والا جو علاقہ تھا, وہ جان بوجھ کے ہندوستان کو سردار پٹیل کی وجہ سے, ان کی پرسویشن کی وجہ سے انہوں نے پرسو کیا برطانوی راج کو, اور یہ کوریڈور جان بوجھ کر ہندوستان کو مہیا کیا گیا کشمیر سے وہاں پر. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو جتنے بھی قدرتی تعلقات ہیں, جو نیچرل تعلقات ہیں کشمیر کے, وہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں. تمام راستے, تمام ان کی مارکیٹس, تمام دریا جو وہاں سے نکلتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں, اور وہاں کی آبادی, ان کے آبادی کا جو دل دھڑکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے ہمیشہ سے. تو یہ ظلم تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ چلتا رہا. لیکن پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بین الاقوامی جو برادری ہے اس نے بھی اس ظلم میں کوئی کمی نہیں رکھی, کیونکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ برابر کے شریک ہیں تمام, جنہوں نے ایک نیا عالمی نظام بنایا 1945 کے بعد, ایک اقوام متحدہ بنائی جس نے کہ پیس کو انشور کرنا تھا, جس نے ہیومن رائٹس کو انشور کرنا تھا. ہیومن رائٹس کا چارٹر تمام دنیا نے ایک ساتھ بیٹھ کر بنایا نا, تمام ملکوں نے. تو وہ ناکام ہوئی اقوام متحدہ کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے. وہاں پہ ریزولوشنز موجود ہیں 1948 سے لے کے 1954 تک, خاص طور پر جو 5-6 ریزولوشنز ہیں وہ بڑے ریلیونٹ ہیں کشمیر کی خود ارادیت کے حوالے سے. تو جو کہ انریزالوڈ ایجنڈا ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ انریزالوڈ ایجنڈا اس لیے ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے اسے اپنے ایجنڈے سے خارج نہیں کیا ان ریزولوشنز کو. ریزولوشنز ہیں اس پہ عمل درآمد ابھی تک عمل درآمد مطلب 2 حصے ہوتے ہیں نا کسی بھی ریزولوشن کے, ایک اس کا پاس ہو جانا, دوسرا حصہ اس کا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو جانا.
تو اس کا پہلا حصہ ہو چکا ہے کہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں, قراردادیں منظور ہو چکی ہیں, لیکن اس کو جو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا, اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا جا سکا. جیسے کہ اگر آپ ایز ارلی ایز دیکھتے ہیں کہ 1950 میں جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی جنگ ہوتی ہے, تو 2 دن میں ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور فوری طور پر فوجیں وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے. آپ ایران کے کیس میں عراق کے کیس میں دیکھتے ہیں, آپ افغانستان کے کیس میں دیکھتے ہیں, ابھی نیٹو کی افواج 20 سال یہاں رہ کے گئی ہیں, ریزولوشن پاس ہوا ود ان 1 منتھ جو ہے سارے کے سارے وہ دنیا اکٹھی ہو گئی اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بہت جگہوں پہ. پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف پھر آؤں گا. عظیم بٹ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, چونکہ آپ کا براہ راست تعلق جو ہے کشمیری عوام کی آپ نمائندگی کرتے ہیں. کشمیری عوام جو ہے انہوں نے پچھلے 70 سال سے زائد عرصے سے جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں انڈیا کی طرف سے, جو غاصبانہ قبضہ ہے انڈیا کا ہندوستان کا, اس کے خلاف نہ صرف انہوں نے آواز اٹھائی ہے بلکہ اس کی ہر لحاظ سے انہوں نے مزاحمت بھی کی ہے, اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو ان کی جو قربانیاں ہیں وہ اس کا ایک جو پیغام ہے ہم سب کے لیے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور اس قربانیوں پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں مشکور ہوں. اس سال کے والے آپ نے مجھے بلایا اور ہماری بات سنی کشمیریوں کی. ہم آپ کے مشکور ہیں. جی ہاں سر, بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے, یہ سسٹم اب اس سے 47 سے نہیں ہے, یہ 1922 سے سر شروع ہوا ہے. 31 جولائی 1922 سے جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے تو کشمیر نے تحریک اس میں حصہ ڈالا. اس میں یہ ایسے بڑھتے رہے, پھر 19 اگست 2030 میں آ جائیں آپ وہاں دیکھ لیں تو یہ سسٹم ایسے چلتا رہا. اور جب یہ تقسیم پاکستان ہوا اور 47 میں, تو سر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یہی غلط ہوا, ہمیں بنگلہ دیش لینا ہے اور ہمیں کشمیر کو چھوڑنا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے سر, ایک سسٹم بنا کہ اگر وہ کشمیر لے لیتے تو آج یہ مسئلہ نہ رہتا ہے, تنازع نہ ہوتا, تو ہم آرام سے رہتے, نہ کوئی ٹینشن ہوتا, نہ کوئی کشمیری مرتا اور نہ ہی کوئی پاکستانی اس میں وہ کرتا. ابھی ہمیں اٹھا کے دے دیا جو وہ بنگلہ دیش دے دیا گیا, وہ بھی ہمیں 71 میں ہم سے لے لیا گیا واپس. ایک چال اور ایک سر سسٹم سے گیا. جب برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا تو سر اس نے یہی کیا, ایک شوشہ چھوڑ کے چلا گیا یہاں پر, ایک رہے اس میں, اور یہ پاکستان اور ہندوستان اس میں الجھا رہے. تو سر دیکھیں آج 720 دن ہو گئے ہیں, کشمیریوں پر ہماری ماں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں سر رول رہی ہیں وہاں پر, ان رشتے برباد کی جا رہی ہیں, انہیں لوٹا جا رہا ہے وہاں پر, کوئی بھی بات کرنے والا نہیں ہے. کہاں گیا اپنا وومن رائٹس والے, کہاں ہیں سر, اقوام متحدہ کہاں گیا, صرف باتوں کی حد تک ہے, کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بزور بازو انشاءاللہ اس کو آزاد کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے بچے بھی تیار ہیں سر, ہم بھی تیار ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی لڑیں گی اور اس کو بزور طاقت وہاں سے اس کو آزاد کریں گے. اچھا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں, ہندوستان کی طرف, تو ہندوستان میں ایک تو شروع سے ان کا جو اینٹی مسلم ایک ایٹیچیوڈ ہے, انڈیپینڈنس کے وقت بھی انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور اس کے بعد جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ابھی تک جو ان کے عزائم ہیں وہ بھی, اس سے ساری دنیا جو ہے وہ واقف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں, ہندوستان میں جو مسلمان آباد مائنورٹی میں رہ رہے ہیں, ان پہ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں, اگر ہم بابری مسجد کی بات کر لیں 1992 میں, یا اس کے بعد جب موجودہ جو وزیر اعظم ہیں مودی, وہ جب وہ گجرات میں تھے تو وہاں پہ جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا, یا اس کے ساتھ ساتھ کاؤ سلاٹر پہ جو مختلف ادوار میں ریسنٹلی بھی سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام وہاں پہ کیا گیا. تو انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے, خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے, بڑا ظالمانہ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل عطا الرحمان صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات پوچھی ہے. دیکھیے اس وقت جو ہمارا رونا ہے, یا اس وقت جو ہمیں افسوس ہوتا ہے, یا اس وقت جو ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے, وہ اسی بات پہ ہیں. آپ دیکھیں ظلم کی جو داستانیں ہیں یا بربریت کی جو داستانیں ہیں, وہ دنیا کے مختلف اقوام میں, مختلف پیریڈز میں, مختلف مرحلوں میں ہوتے رہے. چاہے ہم دیکھیں تو ویتنام کا آپ مثال لے سکتے ہو, سینٹرل ایشیا میں جو روس اور جو وہاں پہ ہوا, اسی طرح دنیا کا کوئی بھی ملک آپ دیکھیں, ہر جگہ پہ یہ سلسلے چلتے رہیں. لیکن اس وقت جو ہمارا رونا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے, جہاں پہ بھی کوئی بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہے, یا جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, تو دنیا کے جتنی بھی طاقتور ممالک ہے, یا دنیا کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتے ہیں, تو وہ ممالک سامنے آ کے ان مسئلوں کو جلد از جلد حل کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح کشمیر کی ابھی آپ نے تاریخ پڑھی تھی, آپ نے جو شروع میں کہا تھا, اس طرح پروفیسر صاحب نے, یہ کوئی 1947 سے نہیں ہے, نہ یہ 1922 سے ہے, یہ
1800 سے آ رہی ہیں, 1860 سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. دیکھیے پاکستان 1947 میں بنتا ہے, لیکن انسانیت کی جس طرح تذلیل ہوتی ہے, انسانیت کی جس طرح وہ لوگ توہین کرتے ہیں, اور انسانیت کی جس طرح وہ انسانیت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, تو اس پہ دنیا کیوں خاموش ہے؟ اسی طرح پروفیسر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا UN کا کہ ان کا کوئی خاص کردار اس حوالے سے نہیں رہا, نہ انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا, نہ انہوں نے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ قسم کے اقدامات کیے. لیگ آف نیشن تھا, جب لیگ آف نیشن فیل ہوا, ناکام ہوا, جب وہ ان مسئلوں کو ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے تھے, تو تمام دنیا اس چیز پہ متحد ہو گیا کہ ہم ایک نیا آرگنائزیشن بناتے ہیں, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن, جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا, جو کام کرے گا, جو مسئلوں کو حل کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا کیا حال ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. اور پھر جتنی بھی آپ دنیا کا کوئی بھی ملک عطا الرحمان صاحب دیکھ لیجئے گا, کسی بھی حوالے سے, آپ چاہے وہ ایسٹ ایشیا ہو, چاہے ساؤتھ ایشیا ہو, چاہے وہ یورپ, آپ دنیا کا کوئی بھی ملک دیکھ لیں, تمام ممالک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, تمام ممالک میں مختلف فرقوں کے لوگ رہتے ہیں, تمام ممالک میں مختلف سوچ, فکر اور کلچر کے لوگ رہتے ہیں. اس کا ہرگز اور قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی بھی مذہب کی توہین کریں, ہم خدا نخواستہ کسی بھی کلچر کے اوپر ہم لوگ پابندی لگا لیں, ہم خدا نخواستہ کسی بھی سوچ اور فکر کو سامنے آنے نہ دیں, اور ان کو اس ترقی اور خوشحالی اور جو اپنی زندگی کو اپنے طور پہ گزارنا چاہتے ہیں ان سے ہم لوگ وہ روکیں. اب مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ پاکستان میں اس وقت دیکھ لیجئے, کیا پاکستان میں اس وقت کرسچن نہیں رہتے, کیا پاکستان میں اس وقت ہندو نہیں رہتے, کیا پاکستان میں اس وقت سکھ نہیں رہتے؟ آج تک کبھی بھی کسی بھی شہر میں کوئی بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو؟ بلکہ ہم ان لوگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ منورٹی میں, وہ کم ہے, ہم ان لوگوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کے جذبات مجروح نہ ہو, ان کا یہ درس دیتا ہے کہ میں اس شخص کا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دشمن ہوں جو ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والے شخص کو اسلامی ریاست میں تکلیف دے. بالکل میں یہی بات, آج تک کبھی اس طرح کا کچھ ہوا ہے پاکستان میں؟ اسی طرح میں آپ کو 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں کئی واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہندوستان نے وہاں پہ یہ کیا ہوا ہے. اور ہندوستان جس طریقے سے, جس سوچ کے ساتھ وہ ان ناپاک اور گندے عزائم کو آگے لے کے جا رہے ہیں, مجھے پورا امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے مقدر میں صرف ناکامی ہوگی. انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اپنے اس ناپاک عزائم میں. کشمیری اس وقت کشمیری بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, نہ صرف کشمیری, پاکستان کا بچہ, پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بوڑھا, پاکستان کے خواتین, یہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس وقت تک اور اس پل تک کھڑے ہیں جب تک ان کو آزادی نہیں دلوائیں گے. کیونکہ ہم لوگ ان کو تاریخ جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عوامی رائے جو ہے اس پر کبھی بھی زبردستی جو ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا. پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, جیسا کہ پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, ایک تو اقوام متحدہ کی اپنی ایک انہیرنٹ ناکامی ہے کہ وہ اپنے قراردادوں پر عمل درآمد کروانے ہی میں ناکام ہے. دوسری پھر اقوام متحدہ میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں, جو کشمیر کے حوالے سے جو ریزولوشنز ہیں, چاہے وہ 47 نمبر ہے ریزولوشن یا اس سے پہلے والے ہیں, اس کو چیپٹر نمبر 6 میں رکھ دیا گیا چارٹر میں, جو کہ نان بائنڈنگ ہے اور انفورسیبل بھی نہیں ہے. جبکہ جو چیزیں خصوصاً جو ویسٹ کو فیور کرتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر جو چارٹر ہے UN کا وہ چیپٹر 7 میں رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو انفورس کروایا جا سکے بائی فورس. یہ جو ایک دوغلا پن ہے خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات کر لی جائے, فلسطین کے حوالے سے بات کر لی جائے, وہاں پہ ریزولوشنز جو ہیں وہ نہ انفورسیبل ہوتے ہیں نہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. جبکہ اگر ہم ایسٹ تیمور کی بات کر رہے ہیں, سوڈان کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ دوسرے کمیونٹیز انوالو ہوتے ہیں, وہاں پہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ ایک اقوام متحدہ کی بدقسمتی سے تاریخ رہی ہے کہ دوہرے معیار جو ہیں اس میں موجود ہیں, پائے جاتے ہیں, اور خاص طور پر جو اس طرح کے سینسٹیو بین الاقوامی معاملات ہیں, جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ فلسطین کا معاملہ ہے وہ 1948 سے اب تک انریزالوڈ ہے وہاں پر, اور وہاں پہ بھی ظلم و بربریت کی بہت سی داستانیں ہیں. روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں پورے دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا, کم از کم انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھا تو رہا ہے, اور مغرب کا میڈیا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بڑی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں کسی معاملے کے اندر تو وہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں اور فوری طور پر ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, ان پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. لیکن جب تیسری دنیا کے ممالک اور خاص طور پر تیسری دنیا کے مسلمان ممالک کے ساتھ معاملہ کوئی ہوتا ہے تو وہ حل نہیں ہوتا, وہ اسٹیٹک ہے,
وہ اسی طرح سے رکا ہوا ہے 1947 سے، جیسے 48 سے پاکستان کا یا کشمیر کا فلسطین کا معاملہ ہے. بوسنیا کا ایک معاملہ حل ہوا 92 میں، لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا ٹائم انہیں دے دیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروانے کے بعد پھر وہ فورسز وہاں پہ پہنچی جب وہ اپنے مقاصد حل کر چکے تھے، مغرب حاصل کر چکے تھے. یا وہ ایک پارٹی کو جب انہوں نے ایک اس کی سائڈ پہ اس کو فائدہ پہنچا دیا، کیونکہ وہ بھی یورپ میں تھا، ہاں یورپ کے بیچ میں تھا، اس لیے وہ حل ہو گیا، ادروائز وہ حل نہ ہوتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس آتی رہتی ہیں بار بار، جو کشمیر کے بارے میں جو آخری رپورٹ ہے 2018 کی، جون جولائی 2018 کی وہ رپورٹ تھی، جس کے تمام آرٹیکلز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سے جو آرٹیکلز جو ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر بنایا گیا تھا تمام بین الاقوامی اقوام کی جانب سے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہندوستان. پہلا جو حق ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ان آرٹیکلز کے ساتھ مینشن کر کے لکھا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ جو جینے کا حق ہے وہ چھینا گیا، کہ وہاں پہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. پیلٹ گن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ استعمال، پیلٹ گن سے بھی لوگوں کی اموات، حالانکہ اس سے اموات نہیں ہوتی، لیکن جن کی اموات نہیں ہوتی اور جو زخمی ہو جاتے ہیں وہ بھی اپاہج ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بینائی چلی جاتی ہے، بعض اوقات جسم کے بہت سارے حصوں میں وہ اس طرح کے ناسور بن جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک جلد از جلد ٹھیک نہیں ہوتے. باقاعدہ طور پر اسی رپورٹ میں درج ہے کہ ایک قسم کا جو رائٹ آف موومنٹ ہے اس کو روک دیا گیا. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ 2 سال سے وہاں پہ کرفیو کی لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، یہاں تک کہ لوگ کہیں جا آ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریپ کو بار بار اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں اس میں بار بار ذکر آیا ہے کہ اس کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا ہے کشمیر کے اندر. اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن کا تو یہ حال ہے پچھلے 2 سال سے وہاں پہ کہ انٹرنیٹ بند ہے، کسی کو ایکسیس نہیں ہے، جو تھوڑی بہت خبریں وہاں سے نکلتی تھیں ان کو بھی روکا گیا ہے، یہاں تک کہ جرنلسٹ کو بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی وہاں پر موجود نہیں ہے، 2G کی فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے، جبکہ پورے ہندوستان میں 4G اور 5G تک وہ جا چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر جو ظلم ہے ایک خاص طور پر جو امینڈمنٹس کے ذریعے اختیارات دیے گئے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو، کہ جس کے تحت ان پہ کوئی مقدمہ نہیں، کسی بھی جو ان کی اٹراسٹیز ہیں، جو ان کی ظلم و بربریت ہے، ان کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے آپ. پھر جو فورسڈ لوگوں کی ڈس اپیئرنس ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے وہاں سے، بہت سے نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے. اور اب انہوں نے اس میں اسی کے ساتھ ایک امینڈمنٹ اور بھی کی تھی کہ وہ جن لوگوں کو وہاں سے گرفتار کرتے ہیں ان کو ریاست سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. یہ بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے. اب وہ ریاست سے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں نہ وہ ان سے مل سکتے ہیں، نہ وہ وکیل تک رسائی لے سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے، کہاں پہ ظلم ہوتا ہے، یہ بھی دنیا کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہندوستان اس کو ایک چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، سارے معاملے کو اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سب ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو نہ انہیں کرفیو لگانے کی ضرورت پڑتی، نہ انہیں انٹرنیٹ کو بند کرنے کی، انفارمیشن کو بند کرنے کی ضرورت، بلیک آؤٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو. اگر ٹھیک تھا تو پھر وہ سب کے سامنے رکھتے نا اس کو. تو یہ سارے کے سارے ایک ٹیکٹکس ہیں، لیکن اس کا کوئی زیادہ فائدہ ہندوستان کو ہونے والا نہیں ہے. اور بلکہ ابھی آہستہ آہستہ چونکہ سوشل میڈیا جتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی میں یہ کہوں گا کہ جو خود تحریک ہے اس نے جو جلا پائی ہے نا ان حالیہ واقعات کی وجہ سے. دیکھیے 89 میں ایک تحریک تیز ہوئی، ایک باقاعدہ جو لوگوں نے کہ خود ارادیت کے لیے جو کوششیں شروع کی، پوری 90s کی دہائی جو تھی وہ چلتی رہی. اس کے بعد تھوڑی سی کمی آئی، لیکن جو حالیہ دنوں میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ افضل گرو کی شہادت کے بعد یا برہان وانی کی شہادت کے بعد، برہان وانی اس طرح کے وہ لیڈرز کو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کی آئیڈیالوجی ہے
اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اس آئیڈیالوجی نے وہ ہزاروں برہان وانی وہاں پر پیدا کر دی ہیں. پروفیسر صاحب، میں بٹ صاحب کی طرف آؤں گا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ وہ ایک اصل چیز ہے آئیڈیالوجی. ہندوستان جتنے بھی مظالم کر لے، اور اس نے مظالم کیے پچھلے 70 سالوں سے، یہ مظالم کا سلسلہ جو نہ صرف یہ کہ یہ جاری ہے بلکہ یہ دن بدن یہ ایکسسربیٹ مزید یہ بگڑ رہا ہے، اور مزید اس مظالم میں زیادتی آ رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو یہ ایک آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے، کشمیری عوام کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ وہ چونکہ 80% سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کے وہ ہمارے ساتھ ہی پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستانی مسلمانوں نے بھی ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. تو اس حوالے سے جو ایک آئیڈیالوجی ہے کشمیری عوام کی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر. بات یہ ہے کہ سر دیکھیں کہ کشمیری عوام جو وہاں پر ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے وہاں پر، سب ان سے رائے لیجیے نا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے یا انڈیا کے ساتھ رہیں گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، ان کے دل پاکستان کے دھڑک رہے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے ساتھ رہیں گے، اور پاکستانی جو انڈین ہمارے کشمیری شہید ہوتے ہیں اسے پاکستان کے جھنڈے میں سب لپیٹ کے اور وہاں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے. وجہ سر یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے، ہم کشمیری ہیں سر، دیکھیں ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے پاکستان کو ہی پسند کرتے ہیں، پاکستان نے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. تو ہمارے کشمیری بھائی جو وہاں پر بیٹھے سر سے ان سے رائے لی جائے کہ کیا یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں کہ اپنا خود مختار. اقوام متحدہ کی قرارداد کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اور سر وہ خاموش بیٹھ گئے نا. آپ یہ دیکھیں نا اقوام متحدہ کہاں ہے سر؟ اگر شاید کوئی اور ملک ہوتا تو اس کے لیے بعض آواز اٹھاتا. ہم مسلمان ہیں، اسے زیادہ اسے وہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا رہنے دو، اس کو سنائی نہیں، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، نہ وومن رائٹس ہماری کی بات کر رہی ہے، نہ وہ کچھ کر رہی ہے. تو ہمارے تو سر جو حالات وہاں پر جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے سر وہ تو ہمیں ہی پتہ ہے نا. کہتے ہیں جہاں پر آگ لگتی ہے زمین وہی جلتی ہے. تو یہ تو لوگ سن رہے ہیں سر، ہمارے رشتے دار ہمارے عزیز وہاں پر ہیں سر. ہم جب پاکستان آزاد ہوا، جب پاکستان ہم آئے تو 16 بندوں کی ہم سر واپس شہادت دے کر آئے، استے لٹی گئی. اور سر وہ پوزیشن اس ٹائم پر وہ پوزیشن تھی 47 میں کہ سر جو ہماری انٹی وغیرہ خاندان ہے تو ویسے ہی سر آپ کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں جو کہ لیڈیز اور کیا جینٹس کیا، تو ان کے سر اوپر کچرا لگایا گیا، مٹی لگائی گندی کہ یہ ہم پر جو ظلم تو جو ہندو کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے سر. ہم جو سکھوں نے سر بہت زیادہ ظلم کیا ہمارے ساتھ، سکھوں نے ہماری لوٹ مار کی اور ہمیں قتل کیا اور غیرت، یہ سکھوں نے سارا غنڈا گردی سر ہم پر کی. ہندو تو جو کرنا تھا اتنا نہیں کیا جتنا ہمارے سکھوں نے کیا سر. اور اب بھائی اب دیکھیں بھی آ کے سکھ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے. ابھی شاید انہیں احساس ہو گیا کہ یار میں شاید ناجائز کیا تھا 47 میں، اب چومن کا ساتھ دیتے ہیں. تو سر یہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے. میں نے کیا کہہ رہا سر، ساری دنیا کہہ رہی ہے، آپ بھی کہہ رہے، بھائی صاحب بھی کہہ رہے، تیری صاحب بھی کہہ رہے، سب کہہ رہے. بالکل تاریخ ہے سر، ظلم ہے، بڑھتا ہے تو ختم ہو جائے گا سر، یہ چپ نہیں سکتا. بالکل ابھی جھکے گا نہیں سر. ترین صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ہندوستان میں جو مختلف سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، کیونکہ ہندوستان جو ایک فورسڈ انہوں نے مختلف ریاستوں پر قبضہ کیا، کشمیر سمیت، اور کشمیر میں تو بہت زیادہ مظالم کیے، باقی اس کے علاوہ حیدرآباد، دکن یا جو دیگر بھی اسٹیٹس تھے اس پہ ہندوستان نے وہاں کے لوگوں کی جو خواہشات یا جو وہاں کے حکمرانوں کی جو خواہشات تھیں اس کے برعکس قبضہ کیا، اور ڈبل سٹینڈرڈ، بلکہ ڈبل سٹینڈرڈ سے بھی آگے منافقت کی بات آ جاتی ہے. انہوں نے مختلف سٹینڈرڈز رکھے، ہر ریاست کے لیے الگ سٹینڈرڈ دورہ میں، اور اس کا اثر ابھی یہ ہے کہ انڈیا میں ناگالینڈ، آسام میں، خالستان میں، جیسے کہ بٹ صاحب نے بھی بات کی، مختلف سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ انڈین جو فوج ہے اس کے مظالم سے بہت زیادہ تنگ ہے. اور یعنی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو یہ ہندوستان جو ایک غاصبانہ ایک ریاست جو ہے یہ اپنے ظلم کا خود بخود شکار ہو جائے گی. اور جس طرح کہ USSR جو تھا، کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی سپر پاور اور فلان، لیکن وہ USSR 15 حصوں میں تقسیم ہوا، ابھی اس کا یعنی اس کے آثار ہی نظر نہیں آتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل عطا الرحمان صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ ظلم ہو، جہاں پہ بربریت ہو، آپ بات صرف کشمیر کی نہیں ہے، جوناگڑھ کی ہے، حیدرآباد دکن کی ہے، کشمیر کی ہے، اسی طرح اور بھی بھارت میں اس وقت مختلف اسٹیٹس ہیں، صوبے ہیں جہاں پہ اس قسم کا تصادم چل رہا ہے. اور اس وقت سینکڑوں وہاں پہ مومنٹ سٹارٹ ہوئے ہیں اگینسٹ دی مین آئیڈیالوجی آف دی. آپ دیکھیے دنیا والے کیا کہتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں یا دنیا کے وہ ممالک جو صاحب حیثیت ممالک ہیں، وہ اس وقت ہندوستان کو لبرل ڈیموکریسی کا نام دے رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر ایک لبرل قسم کی ڈیموکریسی ہے تو وہ ہندوستان میں.
اس وجہ سے کہ ان کا مارکیٹ تھوڑا سا بڑا ہے، اس مارکیٹ تک ایکسیس کے لیے اس کی خوشنودی یا اس کی جو بھی ہے جو طریقے ہیں وہ اور وہ پالیسی ہے اس کو انداز کیا جا رہا ہے. ایک بھی اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہندوستان میں اس وقت جو سکھوں کی حالت ہے، ہندوستان میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، ہندوستان میں اس وقت جو کرسچنس کی حالت ہے، ہندوستان میں اس وقت جو وہاں پہ مختلف قسم کی فرقے ہیں ان کی جو حالت ہے، یہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے، ہندوستان کے جو لوگ ہیں، ان کی جو سوچ ہے، یہ شروع دن سے ان کی سوچ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے مالدیپ میں کیا حال رکھا ہوا ہے، مالدیپ کے لوگوں کا کیا حال بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ لوگ نیپال میں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، ان لوگوں کی انٹرفیرنس سری لنکا میں کس حد تک تھی اور یہ لوگ وہاں پہ کیا کچھ کر رہے تھے. ان لوگوں کا چائنا کے ساتھ جو بارڈر ہے ابھی جو ان کی اتنی لڑائی سٹارٹ ہوئی، ان لوگوں کا چائنا کے ساتھ کیا حال ہے. پاکستان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ پاکستان کے ساتھ ذات کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ اپنے ان لوگوں کے ان کے ساتھ کیا حال ہے. آج بھی آپ ہندوستان میں جاؤ وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو انسان کہتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں. آج بھی وہاں پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. آج بھی انسانیت نام جب انسان وہاں پہ لیتا ہے تو اپنے اوپر شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ آج بھی ان لوگوں میں وہی پرانے زمانے کی ذات پات کیٹیگریز کلاس سسٹم آج بھی وہی چل رہا ہے. وہ چھوٹے ذات کا جو ہندو ہوتا ہے اس کو وہ لوگ اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتے، وہ جو بڑے ذات کا ہندو ہوتا ہے اس کو وہ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، برہمن اور اس طرح کی جو آج بھی ان لوگوں کی سوچ ہے یہ وہی کالونیل والا سوچ ہے. آج بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ریجن پہ یہ لوگ اپنے اسی انداز میں اسی طریقے سے حکمرانی کرے، اسی طریقے سے اس کی سرپرستی کرے جس طرح کے ایک سوچ ان لوگوں کے ذہنوں میں فٹ ہے کہ بس یہاں کے حکمران نام ہے، یہاں کے سارا کچھ. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ابھی جو ہے 21 سینچری ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ان لوگوں کی جو یہ منفقانہ سوچ ہے، ان لوگوں کا جو یہ منکر چہرہ ہے، یہ لوگ لاکھ بھی اپنے اس منکر چہرے کو چھپانے کی کوشش کرے تو یہ چہرہ ان کا نہیں چھپ سکتا. یہ پوری دنیا کو ان کا چہرہ پتہ بھی چل گیا ہے اور بھی پتہ چلے گا. اور انشاءاللہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ باقی ممالک ہیں، جو اس کاز کو سپورٹ کرنے کی خواہش مند ہے، اس کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ان کی جدوجہد اور ان کی محنت ضرور رنگ لائے گی. اور ان لوگوں نے جو وہاں پہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹائپ گورنمنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہر ریاست کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے. کسی نے کیا اس کے لیے آئیڈیالوجی رکھا ہوا ہے، کسی نے کیا اس کے لیے آئیڈیالوجی رکھا ہوا ہے، کوئی کس راستے پہ چل رہا ہے، کوئی کس راستے پہ چل رہا ہے. ہندوستان اس وقت خود سب سے زیادہ کنفیوز ریاست ہے دنیا میں، سب سے زیادہ کنفیوز ریاست ہے. آپ دیکھیے اس کا پرائم منسٹر کبھی کیا کہتا ہے، کبھی اسی کیبنٹ کے ممبر پھر کیا بولتے ہیں. تو یہ لوگ کی خود اپنا جو لائن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اور جب جو ان کا مکرو اور منافقانہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بالکل آ گیا. پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. انڈیا کی ایک اور منافقانہ پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ جو شملہ معاہدے کے تحت کشمیر کی جو حیثیت ہے یہ بائی لیٹرل ہے. حالانکہ پاکستان کا جو ایک دو ٹوکو جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ شملہ معاہدے میں بھی پاکستان نے یہ کہا کہ بائی لیٹرل جو ٹاکس ہوں گے کہ وہ ہوں گے ود آؤٹ پریجوڈس ٹو دا اسٹینڈ آف دا بوتھ گورنمنٹس. تو اور پاکستان کا جو پرنسپل اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ کشمیری عوام کا جو فیصلہ ہے وہ کشمیری عوام کی رائے کے ذریعے ہی پلیبسائٹ استصواب رائے کے ذریعے ہی ہو. تو یہ جو منافقانہ پالیسی ہے، کیونکہ انڈیا اکثر یہ منافقانہ پالیسی جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ جی شملہ معاہدے میں تو اس کو بائی لیٹرل ایشو ڈکلیئر کر دیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں انہیں اور شملہ معاہدہ جو ہے اس دونوں کو ایک ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیشہ سے، چاہے وہ بین الاقوامی برادری ہو، چاہے وہ ہم بائی لیٹرل طور پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن ان دونوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پہلے جو ایجنڈے پر ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں اور 1948 سے چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بائی لیٹرل اس صورت میں ہے کہ جو اور ایشوز ہیں، جیسا کہ ابھی 2004 میں آپ کو معلوم ہے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا. کمپوزٹ ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں بس سروس سری نگر سے کشمیر تک اور پھر وہاں سے لاہور سے امرتسر تک اور ٹریڈ کے چھوٹی موٹی ٹریڈ شروع ہوئی تھی. لیکن جو یہ پچھلے 2 سال پہلے جو ہندوستان نے قدم اٹھایا جس پہ آج کا دن منایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی ہندوستان کے آئین میں اس کو ختم کر دیا، آرٹیکل 370 کو بھی اور A35 کو بھی. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح کشمیر میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کریں یا
وہاں پہ رائٹ ٹو پرچیز جو آ گیا ہے آرٹیکل A35 کی وجہ سے کہ وہاں پہ اب وہ جائیداد خرید سکتے ہیں ہندوستان کے شہری. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے ہم ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیں گے, منور کر سکتے ہیں ڈیموگرافی کو. لیکن جب وہاں پہ حالات ہی سیدھے نہیں ہوں گے, کون آ کے وہاں پہ رہے گا اور کون کشمیری ان کو اپنے علاقے میں رہنے دے گا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہوا ہے جو آپ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ بہت سی موومنٹس چل رہی ہیں, نیگزلائٹس کی موومنٹس ہیں, ناگالینڈ کی موومنٹ ہے, چھتیس گڑھ کی موومنٹ ہے, آسام کی موومنٹ ہے, آپ نام گنتے جائیں, بہت سارے 26 اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس وقت موومنٹس ایکٹیو وہاں پر موجود ہیں. اور چھتیس گڑھ یا جو اور کچھ ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ وہ اپنا اسلحہ بھی خود بناتے ہیں, اتنے وہ خود مختار وہ موومنٹس بن چکی ہیں کہ وہ اپنا اسلحہ, اپنا گولہ بارود بھی وہ خود تیار کرتے ہیں جس سے وہ حملے کرتے ہیں ریاستی اداروں کے اوپر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بیسیکلی ہندوستان جو ہے وہ اپنی ایک بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے پورے جنوبی ایشیا پہ. جیسے ترین صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے آس پاس کے تمام جو ہمسائے ممالک ہیں, چاہے وہ نیپال ہو, بھوٹان ہو, سری لنکا ہو یا مالدیوز ہو, وہاں پہ انہوں نے اپنی اجارہ داری, اپنی بالادستی قائم کر لی ہے ایک طرح سے, کہ ان کے ساتھ ظلم کر کے وہاں پہ اس طرح کے حرکتیں کر کے. لیکن جو اس پورے جنوبی ایشیا میں جو رکاوٹ ہے اس کی اس بالادستی کے عزائم میں, وہ پاکستان ہے. اور یہ بہت اس خطے کے لوگوں کو فخر کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم نے ہمیشہ ہندوستان کا برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. چونکہ جو بین الاقوامی برادری کا قوانین ہیں, جو بین الاقوامی برادری کے اصول ہیں, ان کے مطابق تمام ریاستیں جو ہیں وہ ایک برابری کے حقوق رکھتی ہیں. تو جو بالادستی والا جو ان کا ایک آئیڈیا ہے, اس کو جو صرف شکست دی ہے وہ پاکستان نے شکست دی ہے. اور یہ جو پچھلے 2 سال سے جو جس طرح کی ایسکیلیشنز ہو رہی ہیں وہ کبھی بارڈر کے اوپر آ کے دکھاتے ہیں, جیسے پچھلے 2 سال قبل ان کا ایک طیارہ یہاں پہ مار گرایا گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں کانفلکٹ کو اور زیادہ بڑھائیں گی. اور کانفلکٹ کیوں نہیں بڑھتا کہ پاکستان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہے. ہمارے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں جو ان کے پاس ہے, بلکہ ان سے اچھے. اب تو ٹیکٹیکل ویپنز بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں جو ایئر سے اور لینڈ سے اور سی سے, تینوں جگہ سے ہم نیوکلیئر ڈیٹرنس ہیں, ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو جو اس کا ایک خواب ہے بالادستی کا جنوبی ایشیا میں, اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہندوستان, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ سیاچن کا معاملہ ہو, چاہے وہ واٹر ڈسپیوٹ ہو, چاہے وہ سر کریک کا معاملہ ہو, چاہے وہ نیوکلیئر ایشو ہو, ہمیشہ ہندوستان نے اپنے آپ کو ایک بڑا دکھانے کی کوشش کی ہے. جب 1998 میں انہوں نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو ان کا خیال تھا کہ شاید ہم یہ نہیں کر سکیں گے, لیکن ودن 2 ویکس پاکستان نے اس کا اسی طرح منہ توڑ جواب دے کر دکھایا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سیاچن میں بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کا سب سے اونچا لڑائی کا میدان ہے, سب سے مہنگا لڑائی کا میدان ہے, لیکن چونکہ یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر ان بلٹ ہے. دیکھیے جو ہندو قوم کی بالادستی ہے وہ ہم نے صدیوں سے قبول نہیں کی, 200 سال تقریباً جب تک وہ انگریز ہندوستان میں رہے تو ہم نے ان کی بالادستی قبول نہیں کی. اصل میں مسئلہ یہی تھا نا کہ آپ کو سیاسی حقوق نہیں دیے گئے, آپ کو سماجی حقوق نہیں دیے گئے, آپ کو معاشی حقوق نہیں دیے گئے, اسی لیے اسی کی بنیاد پر نیشنل تھیوری بنی. یہ جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے. چونکہ وقت کی کمی ہے, میں بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی کشمیری عوام کی جو توقعات ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے, چونکہ خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب پاکستانی وزیر اعظم, وہ اس وقت کشمیری عوام کے ایک سفیر ہیں, اور کشمیری عوام نے موجودہ الیکشن میں ان پر بالکل اعتماد کا بھی اظہار کر دیا. تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن بحیثیت کشمیری رہنما؟ سر وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے بات یہ ہے کہ دیکھیں بھی بڑی اچھی بات ہے, کشمیر میں ہم نے ساتھ دیا, عمران خان صاحب کا ساتھ دیا کہ چلے جی نے آواز اٹھائی ہے کہ جی میں کوئی مسئلہ کے لیے حل کروں گا, ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا.
ہمیں ووٹ کیا، انہیں گورنمنٹ بنا کے دی، ہمارے کشمیریوں نے بنا کے دی. اب دیکھتے ہیں کہ سر یہ کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہے کہ کچھ کریں گے اور اچھا ہی کریں گے ہمارے لیے، کشمیریوں کے لیے. پروفیسر صاحب آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ. جی بالکل، ہندوستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ دور نہیں ہے جب ریاستوں پہ قبضے ہو جایا کرتے تھے، جب معاملات، جب بڑی طاقتیں ہوتی تھیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ہمسایوں کے اوپر ظلم کر سکتی تھی یا کسی ایک چھوٹی قوم کے اوپر ظلم کر سکتی تھی. یہ 21ویں صدی ہے، اور جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک ان بلٹ آ چکی ہے، ہر کشمیری کے اندر، ہر نوجوان کے اندر وہ موجود ہے. تو وہ اس کو دبا نہیں سکتے اس تحریک کو کسی بھی صورت میں. ایک تو خود وہاں پہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کے اندر اور اسپونٹینیس موومنٹ ہے، وہیں کے واقعات ہوتے ہیں اور وہیں سے اس کا ریئیکشن آتا ہے. تو اس لیے وہ انڈیجنس بھی ہے اور اسپونٹینیس موومنٹ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا کہ موجودہ جو حکومت ہے اور پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بین الاقوامی ڈپلومیسی اور بین الاقوامی قوانین کے ذریعے حل کیا جائے. ہم کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. پاکستان نے ہمیشہ پاسداری کی ہے اقوام متحدہ کے تمام قوانین کی، بین الاقوامی قوانین کی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اقوام متحدہ میں لے کر جائیں اور اس کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل کیا جائے. بہت مہربانی. دل تو ہمارا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کی جا سکے، اور آپ لوگوں کی بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں آپ سب مہمانوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شرکت کی. محترم ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کے اختتام میں یہی بات کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ رات جب بہت زیادہ اندھیری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صبح ہونے والی ہے. تو کشمیری عوام پر جو اس وقت مظالم ہیں وہ اپنے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام جو ہے وہ آزادی کا، پاکستان کے ساتھ الحاق کا جو ان کا ایک خواب ہے، ان کا وہ خواب جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. اس کے ساتھ مجھے اور میرے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.